अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। एंड देयर वर्णन बाय ऑगथा क्रिस्टी को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक मिस्ट्री नॉवल है जिसे लिखा है इंग्लिश राइटर ऑगथा क्रिस्टी ने। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 6 नवंबर 1939 को। इसे पब्लिश किया था कोलिंस क्राइम क्लब ने यूनाइटेड किंगडम में, और इसका टाइटल था 10 लिटिल निगर्स। फिर एक यूएस एडिशन ने जनवरी 1940 में इसे एक और टाइटल के साथ रिलीज किया जो कि था एंड देयर वर नन, जो कि नर्सरी राइम के लास्ट वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद 1964 से 1986 के बीच में एक पब्लिशर जिनका नाम पॉकेट बुक्स पेपरबैक था, उन्होंने इसे एक और टाइटल 10 लिटिल इंडियन के साथ पब्लिश करवाया था। नॉवल ओपन होता है, सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो या कार से या ट्रेन से फेरी की तरफ ट्रेवल करते हैं, और वो फेरी इनको मिस्टीरियस आइलैंड जिसका नाम इंडियन आइलैंड है उसकी तरफ ले जाएगी। सारे जो गेस्ट हैं उनको मिस्टर या मिस्ट्रेस यूएन ओवेन या मिस्ट्रेस कॉन्स्टेंस कलमिंगटन की तरफ से इनविटेशन मिला होता है आइलैंड पर आने के लिए। वेरा क्लेथॉन जो है वो इसलिए जाती है क्योंकि उसे एक सेक्रेटेरियल जॉब की ऑफर मिली होती है। फिलिप लॉम्बर्ट जो है वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे पहुंचने पर 100 गुइनर्स मिलने हैं। मिस एमिली ब्रेंट जो है उन्हें इनविटेशन मिला होता है किसी ऐसे बंदे से जो उनको जानता है, प्रीवियस हॉलिडे में उनसे मिल चुका है। जनरल मकार्थर जो है वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे उनके कुछ पुराने मिलिट्री फ्रेंड्स होंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग जो है वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको बताया गया होता है कि आपने कुछ जो एजेड औरतें हैं उनकी केयर करनी है और इससे आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मिस्टर ब्लोर जो है वो इन पर एज अ स्पाई भेजा जाता है क्योंकि वो एक फॉर्मर डिटेक्टिव है। आखिर में जो एंथनी मारिस्टन है वो अपनी जो स्पोर्ट्स कार है वो तेजी से ड्राइव करता हुआ घर की तरफ जाता है, और उसे ये यकीन होता है कि वहां पे फैबुलस पार्टी होगी जहां पे अमीर और मशहूर लोग होंगे। जैसे ही ये सारे आइलैंड की तरफ ट्रेवल करते हैं तो सारे के जो दिमाग हैं उनमें एक ऐसा लम्हा होता है जो इन्होंने पास्ट में कुछ बुरा किया होता है, एक ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, एक ऐसा दुख भरा एक्सपीरियंस होता है जो वो कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी की डेथ में इन्वॉल्व हैं। कुछ जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, कुछ का जो कनेक्शन है वो थोड़ा इधर उधर का है। सारे जो गेस्ट हैं वो फेरी की तरफ पहुंच जाते हैं। जो कैप्टन है फेरी का जिसका नाम फ्रेड नॉरकॉट है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो है एक यंग रिच क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीबी मामला चल रहा है। अब सारे जो बंदे हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं वो पहुंच जाते हैं आइलैंड पे। आइलैंड पे वहां पे उनको मिस्टर एंड मिस्ट्रेस रॉजर जो है वो मिलते हैं। मिस्टर रॉजर बटलर है जबकि मिस्ट्रेस रॉजर हाउस टेकर है। सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो वहां पे पहुंचते हैं तो मिस्टर और मिस्ट्रेस रॉजर इन सारों को इनके कमरों में ले जाती है। जो कैरेक्टर्स हैं उनको ये बात पता चलती है कि मिस्टर और मिस्ट्रेस रॉजर हैं ये भी मिस्टर या मिस्ट्रेस यूएन ओवेन से नहीं मिले, बल्कि इनको एक हफ्ते पहले हायर किया गया है। वेरा क्लेथॉन जब अपने रूम में जाती है तो वहां पे उसे एक खाल का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक नर्सरी राइम लिखी होती है, और वो नर्सरी राइम ये है। दोस्तों, इस राइम में 10 लिटिल इंडियन बॉयज के बारे में बताया गया होता है। 10 इंडियन बॉयज की डेथ और उनके एक्शंस के बारे में बताया गया होता है। अब डिनर के टाइम पे सारे जो गेस्ट हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और जो सराउंडिंग है उससे भी अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जो ड्राइंग रूम है वहां पे सारे बैठकर जो ओशन है उसकी आवाज सुनते हैं कि अचानक एक जोरदार आवाज कमरे में गूंजती है। आवाज जो है वो गेस्ट के नाम लेती है और उसके साथ उन्होंने जो जो क्राइम किए हैं वो क्राइम बताती है। जैसे ही ये आवाज खत्म होती है तो एक बंदे की गिरने की और चीखने की आवाज आती है। वो बंदी मिस्ट्रेस रॉजर होती है जो अपना नाम सुनने के साथ ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब अगले रूम में जो गेस्ट हैं उनको ग्रामोफोन मिलता है जिसके ऊपर एक रिकॉर्ड होता है। जब वो रिकॉर्ड प्ले करते हैं तो वो वही वाली आवाज दोबारा से गूंजने लग पड़ती है। मिस्टर रॉजर्स वो बंदे होते हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड प्ले की होती है, लेकिन मिस्टर रॉजर कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से प्ले नहीं किया, बल्कि मिस्टर ओवन जो है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि आपने ये काम करना है। सारे जो गेस्ट हैं उनके पास एक स्टोरी होती है कि कैसे इनको इस आइलैंड पे बुलाया गया है। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर जिसका नाम मिस्टर जस्टिस वारग्रेव है वो एंट्री मारता है,
اور وہ یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہوسٹ ہے جس کا نام UN اوون ہے اس کے فرسٹ جو لیٹرز ہیں وہ UN ہے. UN کا مطلب کیا؟ ان نون. اب جو جج ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شاید یہ کسی پاگل کا کام ہو اور ہمیں یہاں پہ بلایا ہے. ہر ایک گیسٹ کے پاس اس کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن ہوتی ہے اور ان کے دل میں پچھتاوا ہوتا ہے سوائے اینتھنی مارسٹن اور فلم لامبرٹ کے، کیونکہ فلم لامبرٹ اور اینتھنی مارسٹن جو ہے ان کو اپنے کیے کرائے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی. روجر گروپ کو بتاتا ہے کہ اگلی مارننگ ایک بوٹ آئے گی جو سپلائیز کو آئی لینڈ تک لے کر آتی ہے. تو جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے اینتھنی مارسٹن جو ہے وہ ایک سپ لیتا ہے جو اس نے ڈرنک بنایا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو دم ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. سارے جو گیسٹ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک سوسائڈ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اینتھنی مارسٹن کی ڈرنک میں پوائزن ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. اب ایسا ہوتا ہے سارے جو گیسٹ ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے روم میں. تو روجر جو ہے وہ ڈائننگ روم چلا جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ جو ڈائننگ روم ہے وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پر 10 اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک اسٹیچو جو ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. ڈائلگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے مرڈر کیوں کیے اور ان کے مرڈر کے پیچھے کہانی کیا ہے. جنرل مکارتھر نے اپنی جو بیوی کا لور تھا اسے جنگ میں بیچ دیا اور انہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گا. بیرکلیتھون جو تھی اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے سیریل جو چھوٹا بچہ اس کی کیئر میں تھا اس کو مارا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم تیر سکتے ہو، اور وہ تیرا نہیں بلکہ ڈوب گیا. آرمسٹرانگ جو ہے وہ ایک وومن کی باڈی کے اوپر کھڑا ہے جس کا اس پر الزام تھا کہ اس نے مرڈر کیا تھا. اور بیسکلی بات یہ ہوئی تھی کہ جو آرمسٹرانگ تھا اس نے نشے میں ایک عورت کا آپریشن کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی. اب جو روجرز تھے اس نے آرمسٹرانگ کو اٹھایا اور اسے بتایا کہ میری جو بیوی ہے وہ نہیں اٹھ رہی، بہت زیادہ گہری نیند میں سوئی ہے. آرمسٹرانگ جو تھا اس نے چیک کیا مسٹر روجر کو اور یہ بتایا کہ جو مسٹر روجر ہے وہ مر گئی ہے. اور وہ کیسے مری؟ کیونکہ اسے لیتھل ڈوز جو ہے سلیپنگ میڈیسن کا دیا گیا ہے، مطلب ایک بہت زیادہ ڈوز دیا گیا ہے سلیپنگ میڈیسن کا جس کی وجہ سے وہ مر گئی ہے. ناشتے کے بعد صبح کے ٹائم جو جنرل مکارتھر ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہم یہ آئی لینڈ چھوڑ کر نہیں جا سکتے. روجرز نے یہ بات دیکھی کہ ایک اور انڈین فگر جو ہے وہ مسنگ ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا. مس ایملی برینٹ جو ہے اور ویرکلیتھون جو ہے وہ اب مرڈر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے جو انہوں نے کیا. مس ایملی برینٹ نے یہ بتایا، مس ایملی برینٹ کو یقین تھا کہ جو روجرز ہیں ان کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہے کہ انہوں نے اپنے جو مالک ہیں اس کا قتل کیا. مس ایملی برینٹ نے یہ بات واضح کی کہ جس لڑکی کے قتل کا الزام مجھ پر ہے وہ ایک غیر اخلاقی لڑکی تھی اور وہ میرے ساتھ کام کرتے کرتے پریگننٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس نے خودکشی کر دی تھی. لامبرٹ اور آرمسٹرانگ جو تھے وہ سچویشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جو اس آئی لینڈ پر چل رہی تھی. لامبرٹ نے یہ بات بتائی کہ ان کو ایسے جرم کی سزا میں یہاں پہ بلایا گیا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بلور کی ہیلپ لی اور سارا جو آئی لینڈ تھا وہ سرچ کیا کہ آئی لینڈ پر چھپنے کی جگہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہو جہاں سے یہ جو مرڈر ہے وہ آتا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں تھا. سارے جو گیسٹ تھے وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالنا شروع ہو گئے تھے. لامبرٹ پر یہ سوال اٹھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک پسٹل اس آئی لینڈ پر کیوں لے کر آیا. بلور نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید جو آرمسٹرانگ ہے اس نے مسٹر روجر کو پوائزن دیا ہے. اب لنچ کے ٹائم جو گیسٹ تھے انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ جو آندھی ہے وہ آئی لینڈ پر آ چکی ہے. آرمسٹرانگ جو تھا وہ جنرل مکارتھر کو بلانے گیا لنچ کے لیے، لیکن اس نے وہاں پہ جنرل مکارتھر کی ڈیڈ باڈی دیکھی جو ایسی تھی کہ کسی نے اس کے سر پہ زور سے کوئی چیز ماری ہے اور اس سے اس کی موت ہو گئی ہے. اب یہ سارے جو تھے جنرل مکارتھر کی جو باڈی ہے وہ گھر لے آئے. جو سٹورم تھی، جو آندھی تھی، اس نے جو آئی لینڈ تھا اسے مین آئی لینڈ سے کٹ کر دیا. مطلب مین آئی لینڈ جو تھا جہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں تھی یا جو لوگ تھے اس جگہ سے یہ آئی لینڈ کٹ ہو گیا. جب یہ واپس کھانے کے لیے آئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اور جو انڈین فگر ہے وہ مسنگ ہو گیا. اب صرف 7 انڈین فگر جو ہے وہ رہ گئے ہیں. ریزن اور لاجک کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس وارگریو جو ہے اس نے ساروں پہ ایک دفعہ شک کیا کہ کون کلر ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ کوئی بھی بندہ اس سے باہر نہیں ہے، صرف وہ بندہ میری شک کی حدود سے باہر ہے جو کہ مر چکا ہے. اب بعد میں سارے جو گیسٹ ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ جو مرڈر ہے وہ کون ہو سکتا ہے. سارے جو گیسٹ تھے ان کی مختلف تھیوریز تھی اور ان کی تھیوریز کی وجہ جو تھی وہ ہر ایک گیسٹ کا کیریکٹر تھا.
چائے کے دوران راجرز نے یہ بات نوٹ کی کہ جو باتھ روم کرٹن ہے وہ غائب ہو گیا ہے. اب یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا, کوئی چھوٹا سا واقعہ تھا, لیکن یہ بھی ان کو بہت زیادہ ڈرا دینے والا تھا. اب ڈنر کے بعد سارے جو گیسٹ تھے وہ اپنے کمروں میں گئے. انہوں نے اپنے کمرے جو تھے وہ ٹائٹ بند کر دیے اور جو جگہیں ہیں وہ لاک کر دی. راجر جو تھا اس نے ڈائننگ روم کو بھی لاک کیا تاکہ جو مرڈر ہے اس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہ ہو, وہ انڈین فگرز کو توڑ نہ سکے. صبح کے ٹائم یہ سارے لیٹ اٹھے اور لیٹ اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو راجرز تھا اس نے انہیں نہیں اٹھایا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ جو ڈائننگ روم ہے وہ ان لاک ہے, مطلب ڈائننگ روم جو ہے وہ کھل گیا ہے اور ایک اور انڈین فگر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. یہ باہر گئے اور انہوں نے مس ایملی برینڈ کو دیکھا جو وہاں پہ ارد گرد پھر رہی تھی, اور اس کے بعد جلد ہی انہیں راجر بھی مل گیا. لیکن راجر جو تھا وہ مر گیا تھا اور اس کے سر پہ کسی نے بہت زیادہ زور سے کوئی چیز ماری تھی, اور اسے اس وقت مارا تھا جب یہ جنگل میں لکڑیاں توڑ رہا تھا. اب ویرا عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع ہو گئی تھی اور وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہ کہیں پہ مکھیوں کا چھتا تو نہیں ہے, کیونکہ جو نیکسٹ انڈین بوائے ہے اس کی جو موت ہے وہ مکھی کے کاٹنے سے ہوئی ہے. اب ناشتے کے بعد سارے جو گیسٹ تھے وہ چلے گئے تھے, لیکن مس ایملی برینڈ جو تھی وہ کچن میں ہی رہی تاکہ کچن کو صاف کر سکے. مس ایملی برینڈ جو تھی ان کو اچانک سے نیند آنے لگی اور تھوڑا سا پین ہوا ان کی گردن پہ, ایسے جیسے کسی مدھو مکھی نے کاٹا ہو. جلد ہی جو گیسٹ تھے انہوں نے مس ایملی برینڈ کی باڈی دیکھی ڈائننگ روم میں جو کہ مر چکی تھی, اور انہیں ڈوز دیا گیا تھا سائنائڈ کا جو کہ کسی نیڈل سے ان کے گردن میں پک کی گئی تھی. اب یہاں پہ جو بی تھی وہ تو نہیں تھی روم میں. آرمسٹرانگ جو تھے انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ میں جو ہے اپنے ساتھ ایک نیڈل ہمیشہ لے کر جاتا ہوں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. اب یہ لوگ سارے گئے آرمسٹرانگ کے روم میں. جب وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو نیڈل مسنگ تھی. گیسٹ نے اب جو مرڈرر ہے اس کی تلاش کرنا شروع کر دی تھی. جسٹس وارگریو جو ہے اس نے ساری میڈیسن لے کر اسے لاک کر دیا تاکہ کوئی اس پر ایکسس نہ کر سکے, مطلب کوئی اسے لے نہ سکے. اب انہوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو لامبرٹ کا ریوالور ہے وہ مسنگ ہے. انہوں نے سارے گھر میں ریوالور دیکھا لیکن انہیں کہیں پہ بھی ریوالور نہ ملا. جو باقی گیسٹ رہ گئے تھے وہ اب انسانوں سے زیادہ جانور بن چکے تھے. یہ ایک دوسرے پر عجیب عجیب شک کرنا شروع ہو گئے تھے. ویرا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھے گی. وہ اپنے روم میں چلی گئی اور بات لینے کے لیے واش روم گئی. اسے جڑی بوٹیوں کی اسمیل آنا شروع ہو گئی. یہ بالکل ویسے ہی بدبو تھی جیسے جڑی بوٹیوں سے اس دن آ رہی تھی جب اس نے سیریل کا مرڈر کیا تھا. اب اسے ایسے لگا کہ کوئی اس کا گردن پکڑ رہا ہے. وہ زور زور سے چیخے. وہ سارے جو بندے ہیں وہ اوپر آ گئے. جیسے ہی وہ اوپر آ گئے تو جو مرڈرر تھا وہ بھاگ گئے. اب انہیں یہ لگا کہ انہوں نے جو نیکسٹ مرڈر ہے وہ روک دیا ہے. جب وہ واپس ڈائننگ روم میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا جو مسٹر جسٹس وارگریو ہے وہ باتھ روم کرٹن کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں, اور ان کے سر پہ جو مس ایملی برینڈ کی وول ہے وہ ایسے پڑی ہوئی ہے جیسے کوئی جج بیٹھا ہوا ہے. آرمسٹرانگ جو تھے انہوں نے وگ ریموو کی اور وہاں پہ انہیں ایک گن شاٹ کا نشان نظر آیا, اور جو آرمسٹرانگ تھے انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جو جسٹس وارگریو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سارے جب اسی شام اپنے کمروں میں گئے تو لامبرٹ جو تھا وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو گیا کیونکہ اس کا جو ریوالور تھا وہ واپس سے اس کے ڈرار میں آ گیا تھا جو اس کے ٹیبل کے پاس تھا. ویرا نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اس کا جو روم ہے اس میں ایک بلیک ہک سیلنگ سے لٹک رہا ہے. سویرے بلور جو تھا وہ کسی کی پیروں کی آہٹ پہ اٹھا. وہ جلدی سے باقیوں کے روم میں گیا کہ کلر کون ہوگا, لیکن اسے جو ویرا تھا وہ بھی روم میں ملی اور جو لامبرٹ تھا وہ بھی ان کے روم میں ملا, لیکن جو آرمسٹرانگ تھا وہ اپنے روم میں نہیں تھا. لامبرٹ اور بلور جو تھے اب انہوں نے آئی لینڈ پہ آرمسٹرانگ کو سرچ کرنا شروع کیا, لیکن وہ واپس آئے اور ویرا کو بتایا کہ آرمسٹرانگ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے, اور اس طرح ایک اور انڈین فگر جو تھا وہ بھی توڑ دیا گیا تھا. آندھی جو تھی وہ تھم چکی تھی. سارا جو گروپ تھا وہ اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, اور انہوں نے ایس او ایس لائٹ جو تھی, ایس او ایس فلیش جو تھی وہ مارنا شروع کر دی تھی. جب بلور نے کہا کہ وہ واپس سے گھر جا رہا ہے, اسے بھوک لگی ہے, وہ کچھ کھانے جا رہا ہے. ویرا اور لامبرٹ نے ایک کریش کی آواز سنی اور جب وہ گھر گئے تو انہیں بلور کی ڈیڈ باڈی ملی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی, اور اسے سر پر ایک بیئر شیپ ماربل کلاک کے ساتھ ہٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. اور اس طرح ایک اور ورس جو تھی رائم کی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ آرمسٹرانگ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ کلر ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ واپس سے کلف پہ گئے تو ویرا جو تھی اس نے کپڑے دیکھے بیچ پر, مطلب بیچ پر کپڑے تیر رہے تھے. جب یہ لوگ گئے اور دیکھا تو وہ آرمسٹرانگ کی باڈی تھی, وہ سمندر میں ڈوب چکا تھا. ویرا جو تھی وہ یہ جانتی تھی کہ جو کلر ہے وہ
لامبرٹ ہے. تو اس نے جو لامبرٹ کا ریوالور تھا وہ اس سے لیا اور لامبرٹ کو شوٹ کر دیا اس کے دل کی جگہ پہ. تو اس طرح جو لامبرٹ تھا وہ بھی مر گیا. اب ویرا جو تھی وہ شوق بھی تھی اور وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی. اسے اپنا جو پرانا لو تھا ہیوگو اس کی بھی یاد آ رہی تھی. اس نے جو سیریل کو ڈبویا تھا وہ بات بھی اس کو یاد آ رہی تھی. اب اس کے کمرے میں وہی جو بلیک ہک تھا اس میں نوز یعنی پھندا لٹکا ہوا تھا. اب وہ چیئر پر چڑھی اور خود کو لٹکا دیا. کچھ ٹائم بعد 2 ڈیٹیکٹیو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کیوریس کیس آف مرڈر ڈسکس کیا. جو سارے مرڈرز کو دیکھ کر ان دونوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو ویرا کلیتھون ہے وہ مرڈرر ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آرمسٹرانگ کی باڈی تھی وہ بھی بیچ پر تھی اور جو لامبرٹ تھا اس کو بھی شوٹ کیا گیا تھا اور ویرا کے پرنٹس تھے کس پہ, ریوالور پہ. اب تاہم یہ بات بہت زیادہ عجیب تھی کہ وہ چیئر جس پہ ویرا کھڑی ہوئی تھی اپنے آپ کو پھانسی لگانے کے لیے, وہ ویرا کی موت کے بعد کسی نے موو کر دیے تھے. اور یہ بات جو تھی یہ بہت زیادہ عجیب تھی کیونکہ کوئی بھی وہاں پہ آئی لینڈ پہ نہیں تھا جب سارے مر گئے تھے. اور جو مین آئی لینڈ پر لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ وہ یہ آئی لینڈ چھوڑ کر نہیں گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ طوفان تھا. جو پولیس تھی وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی اس کیس میں. اب جو فائنل چیپٹر ہے اس میں ایک کنفیشن لیٹر ہوتا ہے جو کلر نے سائن کیا ہوتا ہے. کلر جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس نے گیسٹ کو کیوں مارا. وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس میں ہمیشہ سے ایک سینس آف جسٹس تھی اور یہ بھی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا جو مرڈر ہے وہ ایک گرینڈ پیس آف آرٹ بنے. اس نے سارے جو گیسٹ تھے ان کو اس لیے کل کیا کیونکہ ان کا اپنا گلٹ تھا اور اس نے جو نرسری رائم تھا اسے فالو کیا جتنا وہ فالو کر سکتا تھا. جو اب کلر نے ایک اور بات بتائی. اس نے یہ بتائی کہ جو جج کا مرڈر تھا وہ ایک ڈرامہ تھا. آرمسٹرانگ جو تھا اس نے کیا تھا, فیک ڈیتھ میں اس کی ہیلپ کی تھی تاکہ وہ باقی جو بندے ہیں جو گیسٹ ہیں ان پر نظر رکھ سکے اور دیکھ سکے کہ مرڈرر کون ہے. اب کہتے ہیں جو کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا جب وہ ساروں کو سائیکولوجیکل باربیرزم میں دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ ویرا کلیتھون اپنی جان لیتی. اب جو کلر ہے اس نے ایک میتھڈ سیٹ کیا خود کو مارنے کا. آپ کو سر پہ گولی مار دی اور گولی مارنے سے پہلے اس نے جو کنفیشن تھا وہ لکھا, پھر اسے اس پر اپنے سگنیچر کیے اور اسے بوتل میں ڈال کے سمندر میں پھینک دیا. اور یہ جو لیٹر تھا یہ سائن ہوا تھا لارنس وارگریو نے. مطلب جو سارے ڈیتھس تھے, سارے جو مرڈرز تھے وہ لارنس وارگریو نے کیے تھے. تو دوستوں تھینکس فار واچنگ.